औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 130 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, पिछले बहुत सी आयत हम ऑलमोस्ट 80 आयत में थ्रू आउट बनी इसराइल से इसका जिक्र हो रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू कर दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। उनके दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम का फिर बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, और उनकी आगे जो नस्ल थी वो बनी इसराइल कहलाई, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल भी था। तो इसलिए पहले बनी इसराइल से अल्लाह ताला मुखातिब हुआ, उनको बताया, पिछले जितनी आयत हम पढ़ चुके हैं उन पे उनका फ़र्द जुर्म आयद किया कि कैसे उन्हें अल्लाह ताला ने इमामत दी, उन्होंने लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की, उन्होंने इमामत को सही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने अम्बिया की सारी तालीमात को झुटला दिया, अल्लाह के सारे अहकामात की उन्होंने नाफरमानी की। फिर अल्लाह ताला ने उनसे इमामत ले ली और वो उम्मत मुहम्मदिया को फिर वो इमामत ट्रांसफ़र हो गई। और फिर उसके बाद फिर बनी इसराइल के बाद अब यहाँ पे पिछले आयात जब जो स्टार्ट हुई हैं उनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर काबा शरीफ की बुनियाद रखी। बुनियादें तो ऑब्वियसली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबा शरीफ को तामीर किया था, लेकिन उसके बाद ज़रा टाइम के साथ साथ उसके आसारात बिल्कुल ख़त्म होते रहे। फिर वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी बताई कि यहाँ पे बुनियादें थीं, फिर वहाँ से उन्होंने बुनियादें उठाईं। फिर उसके बाद वो देखिए, जिस टाइम वो तामीर करते रहे थे साथ साथ वो मेरे अल्लाह से दुआएं भी मांगते रहे थे। अब बहुत सी दुआएं मांगने के साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ भी मांगी थी, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था। और वो दुआ क्या थी? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। उन्होंने क्या दुआ मांगी थी कि हमारे रब तू भेज उनमें एक रसूल, उन्हीं में से, किन में से? जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देखिए एक औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम से नस्ल गई थी ना, और एक उनकी नस्ल थी इस्माईल अलैहिस्सलाम से। तो यहाँ उन्होंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक रसूल भेज जो तेरी आयत की तिलावत भी करे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम भी दे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। मीन या अल्लाह जी, तू ही गालिब है, तू ही हिकमत जानता है, तू ही जानता है कि वो तूने रसूल कब भेजना है। बस तू हमारी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक रसूल भेज। वो कब भेजना है, क्या करना है, ज़रा ये हमारे रब को मालूम था। फिर दरमियान में हज़ारों साल गुजरे, कोई रसूल नहीं आया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी एक रसूल भेज। फिर वो रसूल हज़ारों साल बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में से आया, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी आप ये समझे कि जो दुआ की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, उनका जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए फिर रहमत और हदायत बनकर आए और ख़ातमुन नबीन बनकर आए। फिर इन पर किताब उतरी, कुरान पाक। अल्लाह ताला ने देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं कबूल की। यानी जो मिशन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट किया था, जो दीन फैलाने का उनका मिशन था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी किसी एक कौम के लिए नहीं आए थे, वो इंटरनेशनल लेवल का भी उनका जो प्रोजेक्ट था ना, उनका मिशन इंटरनेशनल लेवल पे था। वो जगह जगह देखे जाते थे अल्लाह ताला का दीन फैलाने के लिए। फिर उनके मिशन की तकमील कहाँ हुई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। फिर उन्होंने स्टार्ट किया था मिशन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिशन को कंप्लीट किया। यानी अल्लाह ताला का दीन तमाम दुनिया तक पहुंचाया, और फिर उसके बाद दीन मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद ना कोई रसूल आएगा, ना कोई किताब आएगी। मेरे रब का जो दीन था, जो अल्लाह ताला ने पहुंचवाना था, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया तक फैला दिया।
اب آیت نمبر 130 میں ہے، اور کون ہے وہ منہ موڑے دین ابراہیم سے مگر جو بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو دین ابراہیم کی طرف سے منہ موڑ لے گا، یعنی دین ابراہیم پر عمل نہیں کرے گا، وہ صرف اپنے آپ ہی کو بے وقوف بنائے گا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوگا اور کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ علماء یہود میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب وہ اسلام لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی، جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھر گیا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر ایک قسم کا اشارہ دیا گیا جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہتے تو تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیم سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت کہاں گئی؟ پھر ان کی کوئی عظمت نہیں رہی۔ ان کی عظمت اور انہیں فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ یہ دین ابراہیم پر چلتے رہے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، یعقوب علیہ السلام کی نسل جو بنی اسرائیل میں تھی، جو اللہ کے نیک اور صالحین تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے جو دین ابراہیم پر چلے، ان کے لیے تو جنت ہے، ان کے لیے تو آخرت بھی نیکوں میں سے، وہ نیکوں میں ہی ان کا شمار ہوگا آخرت میں۔ لیکن جو لوگ دین ابراہیم سے پھر گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ دیکھیں یاد ہوگا پیچھے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا بتایا تھا کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے لیے چن لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مطلب اپنی آنے والی نسل کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ میری، یعنی انہوں نے پوچھا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی یعنی امامت ہوگی، میری اولاد بھی ہوگی۔ اولاد کا مطلب یہاں پہ خالی بیٹا بیٹی نہیں ہے، ایون آنے والی نسلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نیک اور صالح ہوں گے، اللہ کی فرما بردار ہوں گے، انہیں تو امامت ملے گی، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو دین ابراہیمی پہ نہیں چلیں گے، تو ان ظالموں تک اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا۔ سو یہاں اس آیت نمبر 130 میں بھی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر انہیں بیان کر رہے کہ جو دین ابراہیم پر چلے گا اس کے لیے تو دنیا اور آخرت نیکوں میں سے ان کا لوگوں کا شمار ہوگا، ان کی تو آخرت بھی بہترین ہوگی اور انشاءاللہ جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جو دین ابراہیم سے پھر گئے، مکر گئے، وہ صرف اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نا انہیں ایک عجیب سی بیماری لگ گئی تھی، ان کی سوچ بیمار ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم تو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے چن رکھا ہے، یعنی ہم چنی ہوئی اللہ کی قوم میں سے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم کے وہ مسلم ہی تھے نا، تو انہیں غرور تھا کہ ہم تو اللہ کی بہت پسندیدہ قوم ہے اور ہم نے جنت ہی میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، کچھ سزا ملے گی، پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ دین ابراہیم سے جو پھر گیا نا، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو آج ہم بھی کیا ایسے ہی نہیں ہیں؟ ہم بھی یہی نہیں جگہ جگہ جملہ سننے کو ہمیں بھی ملتا، ہم تو امت محمدیہ میں سے نا، ہمارے نبی تو ہماری شفاعت کریں گے، اینڈ میں تو ہم نے بھی جنت میں چلے جانا ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم یہ سوچیں نا کہ ہمارے جو کیریکٹر ہے وہ اس پہ پورا اتر ہے یا نہیں۔
ہمارے جو عمل ہیں، جو اعمال ہیں، وہ اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، یا ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں جس میں اللہ کے احکام کا کوئی بھی عمل دخل نہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہیں، امت محمدیہ تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو ہمارا رب دیکھیے شروع سے لے کے ابھی تک ہم نے الحمدللہ 130 آیات ہوگی، ہمیں بہت حد تک کلیئر ہو چکے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی نسل یا نسب استقام نہیں آئے گا، صرف انسان کا ایمان، انسان کا اللہ پہ یقین، اللہ کی وحدانیت پر یقین، اور اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکانے والا عمل جو ہے وہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ ہمارے پیغمبر جتنے بھی ہیں ان سب پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا اس دین کے پر پوری طرح عمل کرنے سے ہی ہم اپنی آخرت اچھی کر سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 131 میں ہے، جب کہا اس کو اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان سے کہا گیا کہ تو رب کا فرما بردار ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کیا جواب آیا؟ میں فرما بردار ہو گیا، میں تابع فرمان ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی آزمائشیں آئیں، ایون ان کی ایک آخری جو آزمائش تھی نا، وہ ان کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا جس وقت حکم آیا تھا نا، وہ کتنی سخت دیکھے آزمائش تھی۔ اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 برس کی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر 87 ایئرس کی ایج میں انہیں اسماعیل علیہ السلام ملے تھے، اور جس ٹائم اللہ کا پھر حکم آیا کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، اس ٹائم اسماعیل علیہ السلام کی عمر صرف 13 برس کی تھی، لیکن یقین کرے حکم اللہ کا آتا گیا، آپ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا حکم مانو، تو انہوں نے سر کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آیت نمبر 132 میں ہے، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، تو نہ تم ہرگز مرنا مگر اس حال میں کہ تم سب فرما بردار رہو۔ اب دیکھیں یہی بات جو یہاں پہ بنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور جو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یعنی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یہی بات سورہ ال عمران میں مسلمانوں سے بھی مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے۔ وہاں پہ کہا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی دیکھیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ اب وہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی۔ اب تھوڑا غور کریں نا، پیچھے ذکر آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، جن سے آگے بنی اسرائیل چلا، اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو تھی وہ بنی اسماعیل تھی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اچھا میں اس لیے بار بار تھوڑا سا کلیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے کہ یہاں پہ اب کس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو، اچھا پھر اسپیشلی یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ براہ راست انہی کی اولاد تھی نا، یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے اور انہیں بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی جو ان کے بنی اسرائیل یعنی ان کے جو 12 بیٹے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنے موت کے وقت اکٹھا کیا تھا اس ٹائم، اور انہوں نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین کو چن لیا ہے جو کہ بہترین دین ہے،
اور تم ہرگز بھی نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو۔ یعنی ان کی کیا وصیت تھی بنی اسرائیل کو کہ مرتے دم تک تم نے اپنا دین نہیں چھوڑنا، تم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، تابع فرمان رہنے اپنے اللہ کے ہر حکم پر۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ انہیں بتا رہے ہیں نا کہ تم ابراہیمی ہونے پہ غرور تو پورا کرتے ہو، فخر تو کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، لیکن انہوں نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، کیا تم اس وصیت پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ وہ وصیت بھول چکے تھے۔ اب آیت نمبر 133 میں ہے، کیا تم تھے گواہ جب آئی یعقوب پر موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم سب عبادت کرو گے میرے بعد؟ ان سب نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے ایک معبود کی، اور ہم اس کے لیے سب فرما بردار ہیں۔ اب یہ والی آیت یہودیوں کے اس بہتان کے رد میں نازل ہوئی جو وہ کہتے ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن کے وقت اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اسلام اور توحید کا اقرار انہوں نے لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے ابا یعنی ان کے باپوں میں بھی داخل کیا گیا، یعنی جن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ابا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت یعقوب کے دیکھیں والد تو نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کے چچا تھے، تو اٹس مین کہ چچا بھی باپ ہی کی طرح کنسیڈر ہوتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے شامل کیے تھے اپنے آباء و اجداد، یعنی انہوں نے کہا تھا ہم ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کے پردادا تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، اسحاق علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے دادا تھے، اور ان سب کا ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ۔ تو ان بنی اسرائیل یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے اپنے 12 بیٹے تھے، ان سب نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم ابا حضور ہم اپنے ابراہیم علیہ السلام اپنے پردادا کے جو اللہ ہے، جو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا جو معبود ہے یعنی ایک اللہ ہے، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ان سب نے یہ گارنٹی دی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ جو ان کا دین ہے، جو ان کا معبود ہے، ہم پر بھی انہی پر ایمان لے کر آئے اور انہی کے تابع فرمان رہیں گے ہمیشہ۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ تو نئے نئے باتیں نکال رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہودی رہنے کی انہوں نے وصیت کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم یا تمہارے بڑے اس وقت موجود تھے، ظاہر ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 134 میں ہے، وہ ایک گروہ تھا جو یقیناً گزر چکا ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم سب نے کمایا، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ سب کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا بنی اسرائیل کا غرور توڑا جا رہا ہے، ان کا ظام توڑا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے کہ اگرچہ تم ان کی اولاد سے ہی، مگر حقیقت میں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا نام لینے کا ایون تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا، کیونکہ جو انہوں نے طریقے بتائے وہ سب طریقے تم بھول گئے۔ اللہ کیا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ظاہر اگر وہ نیک اعمال کر کے گئے نا تو وہ ان کے وہ ذمہ دار ہے، انہیں ان کا اجر ملے گا۔ تم سے آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو۔ جو کچھ انہوں نے کمایا نا وہ ان کی کمائی تھی، جو تم کماؤ گے وہ تمہاری کمائی ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جیسے ہر عمل کا ایک اچھا نتیجہ ہوتا ہے، ایک برا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان ایک اچھا عمل کرے گا نا تو اللہ اس سے خوش ہوگا،
اگر وہ برا عمل کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ جو کچھ بھی تم کماؤ گے نا اس کا نتیجہ تمہیں ہی ملے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم سب کے لیے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. ہمارے بڑے ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. ہمارے بزرگ نیک کام کرتے رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہیں نا، تو وہ اپنی آخرت اچھی کر کے گئے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال اچھے کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی. اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت انشاءاللہ جنت ہے. لیکن اگر ہم اپنے اعمال برے کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، دین کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مسلمان ہونا، یہودی ہونا، نصرانی ہونا ضروری نہیں ہے. ہر انسان جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، ہر اس چیز پر ایمان لائے گا جو میرے رب نے حکم دیا ہے، ہر اس حکم پہ پورا اترے گا جو میرے اللہ کو پسند ہے، جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو چھوڑے گا جو میرے اللہ کو ناپسند ہے، تو انشاءاللہ وہ انسان جنت میں جائے گا. کوئی نسل، کوئی نسب، کوئی بھی معنی نہیں رکھتا. اگر نسل اور نسب معنی رکھتا نا تو یہ بنی اسرائیل سے امامت ہی نہ لی جاتی. ان سے امامت اس لیے لی گئی تھی کہ انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تھی، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں شروع کر دی تھی. یہ بنی اسرائیل خود تو گناہ کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے تھے، لیکن اپنے بڑوں کے جو انہوں نے فتوحات لی تھی، جو انہوں نے نیک عمل لیے تھے، ان کا کریڈٹ خود لے جاتے ہوتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں نا تو ہم مسلمان بھی تو ایسے کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں نے دیکھے غزوہ بدر جیتی، ہم مسلمانوں نے دیکھے غزوہ احد میں کیا کیا. اب غور کریں ان میں ہم تھے، مسلمان ضرور تھے، لیکن ہم وہ نہیں تھے جو وہ مسلمان تھے. ہم بھی تو وہی کریڈٹ لے لیتے ہیں نا. اسی طرح بنی اسرائیل بھی اپنے سارے بڑوں کے کریڈٹ خود لے جاتے ہوتے تھے. جیسے یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم فوراً بولتے ہیں کہ ہم مسلمس نے یہ کیا تھا، ہم مسلمس نے وہ کیا تھا. ہم بھی تو کریڈٹ اپنے آپ کو ہی دے دیتے ہیں نا. اب آیت نمبر 135 میں ہے، اور ان سب نے کہا تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم سب ہدایت پا جاؤ گے. آپ کہہ دیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، سیدھی راہ والے، اور نہیں تھے مشرکوں میں سے. اب یہاں پہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پا جاؤ گے. عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی. اچھا، یہ یہود و نصارہ کا نا سارا زور جو تھا وہ دین کی ظاہر پر تھا. ظاہر کیا ہوتا ہے؟ لائک ایک بندہ پہن اوڑھ کیسا رہے، اٹھ بیٹھ کیسا رہے، پتہ چل جاتا ہے کس دین سے. اب دیکھیں جس طرح آپ جائیں ہسٹری میں جائیں، ابو جال کو دیکھ لیں، مکہ میں اس ٹائم رہتا تھا، اس کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی داڑھی، سب کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ دیکھو یہ تو مسلمان ہے. جیسے اب ہم لوگ دیکھیں کنسیڈر کرتے ہیں، کھلیے کوئی دیکھ کے کہتے ہیں نا دیکھو یہ تو کتنا نیک لگ رہا ہے. کھلیا یعنی انہوں نے وہ بنایا ہوتا تھا جو جسے دیکھ کے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا تھا کہ یہ بندہ نیک ہے. لیکن اعمال کسی کے بھی نیک نہیں تھے، اعمال دین کے بالکل خلاف جا رہے تھے. دیکھیں جتنے بھی علماء تھے ان کا زور کیا تھا؟ توریت یاد ہے؟ کتنے اذکار یاد ہیں؟ فتوات میں کتنا عبور حاصل ہے انہیں؟ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ انہیں ظاہری دین پہ تو انہوں نے پورا فوکسڈ کیا، لیکن ایک اندرونی دین ہوتا ہے جو اندر سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کتنا کر رہا ہے، اس میں بالکل زیرو. جائیدادوں پہ حصہ وہ مار رہے تھے، رشوتیں وہ لے رہے تھے، لوگوں پہ ظلم وہ کر رہے تھے. ایون یہودی تو اپنے علاوہ باقی سب کو کافر کنسیڈر کرتے تھے نا. وہ ان پہ وہ جتنا ظلم کرتے کہتے انہیں معاف ہے، انہیں اگر ادھار دیتے واپس، اگر جس وقت انہیں دینے کا ٹائم ہوتا واپس نہ بھی لیتے تو کہتے مسلمان تو نہیں ہے نا، سب کچھ ان پہ معاف ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب تھا. وہ تو تمام دنیا، تمام انسانیت کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت دی تھی نا. وہ تو تمام انسانیت کے لیے پریشان ہوتے تھے، تمام انسانیت کے لیے وہ دعائیں کرتے ہوتے تھے. اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ، یہ تمام انسانیت سے فائدہ لینے کے چکروں میں تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے فائدہ لے سکتے ہیں. دوسرے انسانوں کو انسان ہی تصور نہ کرنا، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. یہودیوں کا یہ تھا کہ بس یہودی جو ہے نا وہی ہدایت کے راستے پر ہے.
عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے عیسائی ہدایت کے راستے پر ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہودیت اور عیسائیت دونوں بہت بعد کی پیداوار ہے، یہ تو بہت بعد میں بنے نا۔ اب یہ دیکھیں یہودیت اپنے اس نام اور اپنے مذہبی خصوصیات جو ان کی تھیں، یا ان کے جو رسم و رواج تھے، یہ تقریباً 3 سے 4 صدی قبل مسیح میں یہ پیدا ہوئی تھی۔ اور عیسائیت جن عقیدوں پر اور جن مذہبی تصورات کے مجموعے کا جو نام ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئے تھے۔ اب یہاں دیکھیے سوال خود بہت پیدا ہو جاتا ہے، اگر ایک آدمی برسر ہدایت ہونے کا مدار اگر انسان کا یہودیت یا عیسائیت پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور نیک لوگ جو تھے، وہ ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے آئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائیت بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں۔ تو آخر وہ کس چیز سے ہدایت لیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت تو نہیں تھی، لہٰذا یہ بات دیکھ کے آٹومیٹکلی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان کی مذہبی خصوصیات پر نہیں ہوتا، جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی جو ہے وہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ اس کا دار و مدار اس راستے پر ہوتا ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتا رہتا ہے۔ اب خود یہود و نصارہ اپنی جتنی بھی ان کی مقدس کتابیں ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتے تھے، کسی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ایون ان کا مشن ہی یہ تھا کہ اللہ کی صفات اور خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے بالکل منحرف ہو گئے تھے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوتے تھے، کیونکہ یہ دونوں میں نا شرک کی آمیزش آ گئی تھی، یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ آیات ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر اس میں ہم سے کوئی بولنے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔